अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। मुनसिफ अमान एडवोकेट का आपको लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बहुत सलाम। आपका शुक्रिया, आप चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बड़ा तेज़ी से ग्रो करता हुआ चैनल है आपका, और आप लाइकिंग करते हैं, पसंद करते हैं। जिन दोस्तों को मेरे को तज्ज़िये या चीज़ें पसंद नहीं आती वीडियो, तो उनसे गुजारिश है कि वो बेशक मुझे इग्नोर कर दें, और वो जो है ना, लेकिन गालम गलोच ना किया करें। ये वैसे भी है कि कूलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा लोगों से अच्छी बात करो। तो आज की जो वीडियो आपके सामने इस वक्त पेश करने लगा हूँ, वो परवेज़ मुशर्रफ का केस है। और आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि परवेज़ मुशर्रफ को आज खसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी के जुर्म में सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया है। और ये हुक्म 3 खसूसी जजों पर मुश्तमिल बेंच था, तो जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फजल करीम और एक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस थे। तो ये फैसला जो आया है, ये 2 और 1 का आया है। एक बंदे ने इख्तलाफ किया है, जज साहब ने सज़ाए मौत का, और एक जस्टिस ने इख्तलाफ किया है सज़ाए मौत का, और 2 जस्टिस, चीफ जस्टिस और पंजाब के जो थे, उन्होंने इनको सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया है। दोस्तों, केस की आपको तारीख़ पता है कि केस जो है वो 2013 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने दायर किया था। और ये जो गद्दारी का मुकदमा होता है, वो आइन को तोड़ने वाली गद्दारी का मुकदमा वो हुकूमत के अलावा कोई आम शख्स या आम शहरी, जैसे कि आम केसों में होता है, वो दायर नहीं कर सकता। जैसे कमर जवेद बाजवा का केस एक आम वकील ने दायर किया था, तो संगीन गद्दारी का जो केस था, ये हुकूमत ही दायर करती है, हुकूमत ही इसमें मुद्दई होती है। तो दोस्तों, 2013 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल ये मुकदमा चला है। तो जब ये मुकदमा चला, तो तब तो परवेज़ मुशर्रफ साहब इधर थे, और वो मुकदमे के दौरान आए जब फ़र्द जुर्म आयद की गई 2016 में, वो भी मुशर्रफ साहब के इधर मौजूदगी में हुई। और 16 के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई चले गए, और फिर उसके बाद आज तक वापस नहीं आए। उनको बारहा कई मरतबा जो है वो नोटिस के ज़रिए बुलाया गया, वकील के ज़रिए बुलाया गया, उनको अदालत ने समन नोटिस जारी किए, बार बार बुलाया गया कि एविडेंस के लिए आएँ, सारा कुछ आएँ। इसमें एविडेंस भी हुई है, 154, 154 गवाहान भी हुए हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ इसमें ज़ाती तौर पे पेश नहीं हुए। आखिर में अदालत ने उन्हें एक और मौका दिया और कहा कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ हमेशा ये कहते रहे कि वो बीमार हैं, और बीमार हैं वो, नो डाउट वो बीमार हैं। तो इस बीमारी के बाद वो वापस नहीं आए, और अब तक दुबई में वो रह रहे थे। काफ़ी सियासी तौर पे उन्होंने वैसे तो पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लिया। ये जो गुज़श्ता इलेक्शन गुज़रे हैं, इसमें भी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी, एक सियासी पार्टी बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, और ख़ुद भी इलेक्शन वो लड़ते रहे, और पूरी तरह सियासत भी करते रहे। और 11 साल तक, 10 साल से ज़्यादा, 11 साल तक इक़्तिदार में भी वो इक़्तिदार में रहे, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, बाद में वो सदर भी रहे, और तमाम ओहदे अंजाय करते रहे। और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आइन को 2 दफ़ा तोड़ा है। एक दफ़ा पहले नवाज़ शरीफ साहब के होते हुए उन्होंने आइन को तोड़ा, और नवाज़ शरीफ और मुंतखब हुकूमत की और असम्बलियाँ ख़त्म की, और फिर आके जो है ना वो विराजमान हो गए,
اور نہ ہی انہوں نے الیکشن کیے۔ ایک ڈسپیوٹ بنا تھا کہ یہ پرویز مشرف صاحب سری لنکا گئے تھے وزٹ پہ، تو نواز شریف صاحب نے پیچھے ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی، جس سے پرویز مشرف نے انکار کیا، اور اوپر جہاز سے ہی نیچے جو ہے نا وہ اپنے باقی افواج کے جنرل کور کمانڈرز کو بتا دیا، اور انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا، اور پرویز مشرف کی جو ہے نا وہ لینڈنگ کو سیف کیا، اور پھر اس کے بعد وہ 11 سال تک حکومت میں رہے۔ تو تب اگر وہ آتے ہی چلے جاتے تو پھر ہم مانتے کہ یہ صرف جو ہے نا یہ نواز شریف نے زیادتی کی ہے طیارہ والے کیس میں، تو وہ آ کے 2-3 مہینے کے بعد چلے جاتے، لیکن چونکہ وہ 11 سال تک رہے تو اس سے آدمی کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب آئے تھے تو جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو ان کو بڑے مواقع دیے گئے، اور اس موجودہ حکومت کا جو رول ہے آپ کو بتاؤں، جب سے یہ حکومت آئی ہے 1.5 سال سے، انہوں نے تو وہ پراسیکیوشن ٹیم ہی ختم کر دی تھی جو پرویز مشرف کے خلاف کیس لڑ رہی تھی، اور اس ٹیم کے سربراہ تھے جناب اکرم شیخ سینئر ایڈوکیٹ صاحب، ان کو انہوں نے ختم کر دیا، اور نہ صرف ان کو ختم کیا بلکہ نئی ٹیم ہی نہیں بنائی۔ تو پھر جو پچھلی ڈیٹ تھی اس کے اوپر حکومت نے عدالت نے خصوصی عدالت نے اعلان کیا کہ اپنی ٹیم خصوصی بناؤ، ادروائز ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو پھر دیکھیں یہ کتنی عجب اور مزہ کا خیز بات ہے کہ جو حکومت مدعی ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ بھئی پرویز مشرف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، جس میں اطہر من اللہ صاحب نے ان کو پھر وہاں پہ سٹے دے دیا کچھ دنوں کے لیے، 2 ہفتے کا، اور سٹے کے بعد کہا کہ جی اپنی آپ تحریری بحث جمع کرائیں۔ تو دوستو پھر ان کو ایک اور موقع دیا گیا، یہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس جاری ہو گیا جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت میں پینڈنگ پڑا ہے ابھی تک، جس میں ریکارڈ منگوایا گیا تھا، اور آج چونکہ پرویز مشرف صاحب کی ڈیٹ تھی اور عدالت کئی تاریخیں دے چکی تھی، تو اس لیے آج عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ مشرف صاحب نہ پاکستان آتے ہیں، اور نہ ہی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان جاری کرواتے ہیں۔ اس لیے آج عدالت کو مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا۔ تو انہوں نے پرویز مشرف کی غیر حاضری میں، اس غیر حاضری کو ہم قانونی زبان میں کہتے ہیں ٹرائل ان ابسینشیا، غیر حاضری میں ٹرائل کر دیا۔ اور یہ غیر حاضری کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں تھی، بلکہ مشرف صاحب نے تو وہاں پہنچ کے بیان دیا تھا کہ مجھے پاکستان سے نکالنے میں سابقہ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب نے بڑی ہیلپ کی تھی، اور یہ انہوں نے خود بیان دیا تھا جو پوری قوم نے سنا تھا۔ تو آج جو ہے اگر اس کو سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے، ہم تو قانونی لحاظ سے پہلے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ قانونی لحاظ سے چونکہ آئین کی یہ شک ہے کہ آئین جو بھی توڑے گا وہ آرٹیکل 6 کے تحت، یہ 72 سال پرانا کیس ہے، یہ صرف مشرف کے لیے آئین نہیں بنا تھا، یہ 72 سال پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین بنایا تو تب ہی یہ شک رکھ دی گئی تھی کہ جو بھی آئین توڑے گا اس کی سزائے موت ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق نے توڑا، تو وہ چونکہ اقتدار میں جب یہ ہوتے ہیں تو اس وقت تو کوئی اتنی جرأت نہیں کرتا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور مشرف بھی جب اقتدار میں تھے ان کے خلاف کسی نے جرأت نہیں کی، نہ کسی عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لیا، اس لیے یہ بچتے رہے، اور ضیاء الحق بچتے رہے، اور اقتدار میں ہوتے ہوئے وہ جہاز کریش میں جو ہے نا وہ ان کی زندگی ختم ہوئی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو اس جرم کی سزا ہی سزائے موت ہے، اس سے کم نہیں ہے کہ 10 سال دے دی جائے، 15 سال دے دی جائے، 25 سال دے دی جائے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھنے کے لیے کافی لوگ یہ کہتے تھے مشرف کے کہ بھئی باقی لوگوں کو بھی بلایا جائے۔ اچھا یہ مزے کی بات ہے، مشرف کے جو حامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی باقی لوگوں کو بھی بلایا جائے جو مشرف کے ساتھی تھے، چاہے وہ آرمی کے تھے
یا وہ سول کے تھے جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا، ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو بلایا جائے، اکیلے مشرف کا ٹرائل نہ کیا جائے۔ تو بہرحال آج جو سیاسی جماعتیں جتنے بھی اب تک کے میں ویوز دیکھ چکا ہوں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتوں نے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ قانون کی بالادستی ہوئی ہے اور یہ آئین کی بالادستی ہوئی ہے، اور نو باڈی از ابو دی لا، قانون سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا بھی کوئی ہو جائے قانون سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کالی تفصیلی فیصلہ جو قمر جاوید باجوہ میں آیا ہے، تو اس کا وہ انہوں نے ایک سینگ جو ہے، وہ ایک مقولہ وہ بیان کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے۔ تو کل بھی بڑا زبردست فیصلہ آیا تھا، جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ ہے، اور آج تو بالکل ہی کلیئر کٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ تو اس کو قانونی حوالے سے تو یہ بالکل اس کی اتنی سزا بنتی تھی جتنی دی گئی ہے، اور وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے قانونی حساب سے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صحیح دفاع کا موقع نہیں دیا گیا، اور ان کو غیر حاضری میں سزا دی گئی ہے، اور ان کے وکیل کو بحث کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت 6 سال سے موقع دے رہی ہے، بار بار موقع دے رہی ہے کہ آئیں، 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال، سر 6 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوتے۔ اب اگر ایک بندہ کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ابھی تو پرویز مشرف صاحب بیمار ہیں، واقعی بیمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے دفاع کے لیے آئیں، ان کے پاس اپیل کا حق ہے، وہ اپیل کریں سپریم کورٹ میں اور ٹرائل فیس کر اپیل میں آئیں، اپیل وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اپیل میں نہیں آتے تو یہ 7 دن کی اپیل ہوتی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ جتنے دن وہ ڈیلے کرتے ہیں اس ڈیلے کو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرے اور یا نہ کرے۔ تو یہ جو ہے نا، بہرحال جو سزائے موت ہے، یہ کنفرمیشن آف دی سپریم کورٹ کے اوپر ہی ہوگی کہ سپریم کورٹ اگر اس فیصلے کو کنفرم کرے گی تو اس کے اوپر جو ہے نا سزا کے اوپر عمل ہوگا۔ اب سیاسی طور پہ جو لوگ دیکھتے ہیں، یہ آئینی پوزیشن تھی، سیاسی طور پہ بھی لوگ جو ہے وہ اس کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ کے خاتمے کا ایک سبب بنے گا، اور جمہوریت کی یہ فتح ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی مارشاء اللہ آتا ہے جمہوریت کو ہی ختم کیا جاتا ہے۔ تو جمہوری حوالے سے یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس میں یعنی کہ سیاسی پارٹیاں بھی اس میں جو عدالت کی یہ فیصلہ ہے اس کو سراہ رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے وکلاء ہیں جس میں اعتزاز احسن ہے، سلمان اکرم راجہ کا میں دیکھ رہا تھا، وہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے آ رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق درست فیصلہ ہے، اس میں کوئی لکونہ نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈرز کی میٹنگ کو ہنگامی طور پہ بلا لیا ہے، اور اس میں صرف اور صرف یہی مسئلہ ڈسکس ہونا ہے کہ پرویز مشرف کو جو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس میں ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی میٹنگ میں اور کیا باتیں طے ہوتی ہیں۔ تو عام لوگ تو کوئی ڈر خوف بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کو ضد اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، آئین کا مسئلہ ہے۔ ایک خصوصی عدالت نے مشرف کو سزا دی ہے، اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا غلط ہے تو اس کے لیے وہ آ کے سپریم کورٹ میں اپیل کریں، ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، اور وہاں اگر وہ ثابت نہیں ہو تو بری بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ آیا ہے سامنے، تو ہماری وکلاء کمیونٹی کی بھی ہم نے تاثرات بتائے، تو میجارٹی جو ہے وہ یہی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی مارشاء اللہ کو سپورٹ نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ درست فیصلہ آیا ہے۔ بہرحال یہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو چکا ہے۔ ثاقب نثار کے دور میں جو سیاسی وکٹمائزیشن کے فیصلے ہوتے تھے، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ کل کا قمر جاوید باجوہ والا فیصلہ اور آج پرویز مشرف والا فیصلہ، یہ واضح اعلان ہے کہ اب سپریم کورٹ اور عدلیہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور انہوں نے میرٹ پہ فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔
تو ہم سب لوگ جو ہے پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی بھی قسم کی مصیبت سے، آفت سے اور ایسے ہنگامی چیزوں سے بچائے رکھے اور اس کے اوپر اپنا سایہ قائم رکھے، اور پاکستان میں آئین اور جمہوریت جو ہے وہ برقرار رہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں جتنے بھی آرمی سمیت وہ آئین اور جمہوریت اور عدلیہ کی حفاظت میں اسی طرح قائم رہیں۔ اور سب لوگوں نے، جن لوگوں کو افسوس ہوا ہے، ظاہر ہے ان کے حامی بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کوئی آخری موقع نہیں تھا، تو آخری موقع نہیں تھا تو آپ اس کے لیے اپیل کر سکتے ہیں، تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ تجزیہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو یہ فیصلہ ہے یہ جمہوریت اور آئین اور قانون اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے یہ مثبت ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ تھینک یو۔